वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का साल 2024 का पहला शुमारा लेकर पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, हम सब का सलाम कबूल कीजिए। हमें यकीन है आप सब खैरियत से होंगे। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम की ये कोशिश रहती है कि हम लोकल स्पोर्ट्स को और लोकल स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी शिरकत करते हैं उनको हम आपके सामने लाएं। हम अज़्म करते हैं कि जो भी हमारे खिलाड़ी हैं और जो भी यहाँ पर लोकल स्पोर्ट्स होता है, अल्लाह ने चाहा तो इस साल के दौरान हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी तरह हम उसको कवर करें और आप तक पहुंचाएं। आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि आज एक जूनियर इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो हमारे मेहमान हैं। जी हाँ, ये खिलाड़ी कुछ ही अरसा कबल एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल के आए और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब मौका मिलेगा और हम इनको यहाँ स्टूडियोज़ में लाकर आपके सामने लाएंगे। तो हमारी जो कोशिश थी वो कामयाब हो गई और आज वो यहाँ मौजूद है। किस खेल के साथ इनका ताल्लुक है और किस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शिरकत की थी, इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। हस्ब दस्तूर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का आज से हुआ आगाज। जम्मू कश्मीर ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर की टीम पहले इनिंग्स पर 100 रन पर ऑल आउट हुई। जवाब में हिमाचल प्रदेश की टीम ने अब तक 20 रन बनाए और 12 तारीख को जम्मू कश्मीर का अगला मुकाबला दिल्ली के साथ होगा। श्रीनगर के टियाल सेंटर पर जारी ए डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में सईद हैदर स्टार्स ने मुस्लिमीन यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 1-0 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस लीग में वादी भर से ताल्लुक रखने वाले 22 फुटबॉल क्लब्स ने की थी शिरकत। श्रीनगर में गुज़श्ता 5 माह से जारी ए डिवीजन फुटबॉल लीग 2030 हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में कश्मीर एरोज ने नॉर्थ हिल यूनाइटेड को 3-0 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। इख्तितामी तकरीब पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को एजाज़त से नवाजा गया। देहरादून में मुनक़दा खेलो इंडिया खवातीन कौमी वुशु लीग 2030 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता खवातीन खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 21 मेडल्स पर किया कब्जा, जिसमें 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रोंज के मेडल है शामिल। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के मालिक संदीप चोटा का दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन और दीगर फुटबॉल खेल और शाकीन ने उनकी मौत पर गहरे रंजो गम का किया इजहार ख्याल। संदीप चोटा को वादी में फुटबॉल को दोबारा मुतहरिक करने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। हैदराबाद में मुनक़द होने वाली जूनियर कौमी कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से कबल ही जम्मू कश्मीर से वाबस्ता खिलाड़ी कर रहे हैं हर तरह की तरबियत हासिल, ताकि इवेंट के दौरान खिलाड़ियों को इसका भरपूर फायदा हासिल हो सके। वादी से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर फिजा नजीर ने बहरीन में मुनक़दा एशियन एमएम चैंपियनशिप के दौरान मुल्क को दिलाया सोने का तमगा। इस चैंपियनशिप में भारत के 5 मर्दों खवातीन खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली खिलाड़ी श्रेया गुप्ता ने छत्तीसगढ़ में मुनक़दा 31वीं कौमी जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप के दौरान 1 गोल्ड और 2 कांसे की तमगे जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। इस चैंपियनशिप में मुल्क के 12 रियासतों और 6 यूटी से वाबस्ता खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। राजस्थान में गुज़श्ता कल से जारी खवातीन सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से खिलाड़ियों का दस्ता राजस्थान पहुंच गया। जम्मू कश्मीर की टीम इस टूर्नामेंट में कल से अपनी मुहिम का करेगा आगाज। पांपुर में जारी इतिहाद विंटर फुटबॉल कप रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में पीजीएस फुटबॉल क्लब ने मैक्स एफसी को 4-3 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। इख्तितामी तकरीब पर खिलाड़ियों को एजाज़त से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली जिस्मानी तौर खास खिलाड़ी शीतल देवी वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय तीर अंदाज बन गई। शीतल देवी ने गुज़श्ता साल एशियन पैरा गेम्स में भी मुल्क को दिलाए 3 तमगे। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम डीडी कशर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से लाइव आपकी खिदमत में टेलीकास्ट हो रहा है। इसके अलावा यूट्यूब पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, यूट्यूब पर आप डीडी कशर चैनल पर जाकर वहां पर प्ले लिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के जो पास्ट एपिसोड्स हैं वो वहां मिलेंगे आपको। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ।
کیپ ٹاؤن میں ٹیم انڈیا نے میزبان پروٹیاس کو دوسرے ٹیسٹ میں 7 وکٹ سے ہرا کر سیریز 1-1 سے کی برابر. سراج اور بمراہ کی 6 وکٹوں نے جیت میں مرکزی کردار ادا کیا. ماکرم کی شاندار سنچری ساؤتھ افریقہ کو نہ بچا سکی. مین آف دا سیریز کے لیے جوائنٹ ایوارڈ دیا گیا ایلگار اور بمراہ کو. T20 سیریز ہوئی تھی 1-1 سے برابر. ODI سیریز میں بھارت نے 2-1 سے کی تھی کامیابی حاصل. ڈین ایلگر کا تھا یہ آخری ٹیسٹ. بھارت نے اپنے کھلاڑیوں کے آٹوگرافز کی دی ان کو ایک خصوصی شرٹ. بھارت اور آسٹریلیا کی خواتین ٹیموں کے مابین آج نوی ممبئی میں 3 T20 کی سیریز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا. بھارت کو آسٹریلیا نے ODI سیریز کے آخری میچ میں 190 رنز کے بڑے مارجن سے ہرایا تھا اور سیریز جیتی تھی. ون آف ٹیسٹ بھارت نے آسٹریلیا کے خلاف جیتا تھا. AFC ایشین کپ میں بھارت کرے گا آسٹریلیا کے خلاف اپنی مہم کا آغاز. 13 جنوری کو ہوگا بھارت اور آسٹریلیا کا فٹ بال میچ. بھارت گروپ بی میں آسٹریلیا، ازبکستان اور سیریا کے ساتھ ہے. 24 ٹیموں کو 6 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. قطر میں 12 جنوری سے شروع ہوگا ٹورنامنٹ. 2024 پیرس کوالیفائرز کے لیے بھارت کی خواتین ہاکی ٹیم کر رہی ہے اپنی مہم کا آغاز رانچی میں. جھارکھنڈ میں ہو گئے یہ مقابلے. 13 جنوری کو امریکہ کے خلاف بھارت کا ہے پہلا مقابلہ، دوسرا اٹلی اور تیسرا نیوزی لینڈ کے خلاف. 8 ٹیمیں کریں گی شرکت، 3 ہوں گی کوالیفائی. مینز ہاکی ٹیم بھارت کی اس سال کے اولمپک ہاکی ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے جا رہی ہے ساؤتھ افریقہ. 14 جنوری سے بھارتی ٹیم ساؤتھ افریقہ میں 2 ہفتوں تک کرے گی ٹریننگ. فرانس، ساؤتھ افریقہ اور نیدرلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا ایک ٹورنامنٹ بھی. موہن بوگان نے حال ہی میں خراب کارکردگی کے باعث اپنے کوچ یوان فرینڈو کو بدل دیا ہے. اب انٹونیو لوپیز حباس کریں گے بگان کی کوچنگ. 2021 میں یوان کو بنایا گیا تھا حباس کے بدلے موہن بگان کا کوچ. سال کے پہلے گرینڈ سلام کا ہو رہا ہے 14 جنوری سے میلبورن پارک پر آغاز. آسٹریلین اوپن 2024 سے قبل تیاری میں جڑے ہیں اہم کھلاڑی. جوکووچ کو یونائیٹڈ کپ میں میزبان ایلیکس ڈینوئر نے 6-4 6-4 سے کوارٹر فائنل میں ہرایا. 43 میچز کے بعد جوکر کی پہلی ہار. سڈنی ٹیسٹ جاری ہے. یہ ہے وارنر کا آخری ٹیسٹ. آج آسٹریلیا کی پہلی اننگ 299 رنز پر سمٹ گئی. پاکستان کو ملی 14 رنز کی لیڈ. تاہم پاکستان کی ٹیم 68 رنز پر 7 کھلاڑی کھو چکی ہے. عامر جمال نے 6 وکٹیں حاصل کی. اس سے پہلے انہیں 82 رنز بنائے تھے بیٹ سے. ساؤتھ افریقہ نے نیوزی لینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ کی سیریز کے لیے کیا ہے اپنی ٹیم کا اعلان. 7 ان کیپڈ کھلاڑیوں کو اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے. ان کیپڈ اوپنر نیل برانڈ بنے ہیں کپتان. 4 فروری سے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نیوزی لینڈ میں کرے گی 2 ٹیسٹ کی سیریز کا آغاز. اور اینڈریو سائمنز جو کہ آسٹریلیا کے آن جہانی آل راؤنڈر رہے، ان کے بیٹے ول سائمنز نے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ سڈنی میں ٹریننگ کی اور پاکستانی کھلاڑیوں نے ان کو بالنگ بھی کی اور کیچنگ پریکٹس بھی کرائی. آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا کے سابق آل راؤنڈر اینڈریو سائمنز کا مئی 2022 میں ایک کار کریش میں جو ہے انتقال ہو گیا تھا. تو کچھ یہاں پر ان کے بیٹے کو جو ہے پاکستان کی ٹیم نے کچھ خوشی کے لمحات فراہم کیے سڈنی ٹیسٹ کے دوران. اور اب آج کے پروگرام کی خاص بات. ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ حال ہی میں ایک انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ میں جو ہے شرکت کی ہے ایک جونیئر کھلاڑی نے. تو ان کو ایک انٹرنیشنل موقع ملا ریپرزینٹ کرنے کا بھارت کو انڈر 16 ٹیم میں، اور وادی کے یہ اپنے ایریا کے پہلے انٹرنیشنل کھلاڑی بنے ہیں. تو ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں عبدالصلاح شیر گجری کے ساتھ. صلاح، آج کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ جو ٹورنامنٹ ہے پہلے ہم اسی کی بات کریں گے. انڈر 16 سیف ٹورنامنٹ جس میں بھارت کی ٹیم نے جو ہے کامیابی حاصل کی. جی سر. تو آپ کے لیے کیسا تھا یہ مومنٹ جب آپ کو پتا چلا کہ آپ بھارت کی انڈر 16 سیف ٹیم کے لیے سلیکٹ ہوئے؟ سر میں اپنے الفاظ بیان نہیں کر سکتا تھا اس وقت پہ جب مجھے اسکواڈ میں میرا نام آیا، کیونکہ پہلی بار کسی چھوٹے پلیٹ فارم پہ نہیں، وہ بھی ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ مجھے کال آئی کہ آپ سلیکٹ ہوئے ہیں انڈیا انڈر 16 کے لیے. میں بہت ہی خوش اور بہت ہی اچھا فیل کر رہا تھا. اس سے پہلے کہ پھر ہم اس ٹورنامنٹ کی بات کریں، آپ نے اپنے فٹ بال کا سفر کب شروع کیا؟ اس وقت آپ 11th کلاس میں پڑھتے ہیں، آپ 16 سال کے ہیں. تو کتنے سال پہلے آپ نے اپنے فٹ بال کا سفر شروع کیا؟ میں نے اپنے فٹ بال کا سفر تقریباً میں تب 8 سال کا تھا جب میں نے اپنے فٹ بال کا سفر شروع کیا. جی. میں نے اپنے فٹ بال کا سفر اپنے گھر والوں سے ہی شروع کیا، کیونکہ میرے چاچا اور میرے پاپا اور میرے بڑے بھائی صوبان عاشق جو ہے وہ میرے بڑے بھائی ہیں، وہ خود بھی نیشنل کھیل چکے ہیں. سکول نیشنل وہ خود بھی ہاں جی سکول نیشنل وہ خود بھی کھیل چکے ہیں سکول کے. اور میں نے انہی کو دیکھ کے میں چلتا تھا ان کے ساتھ. جب وہ کھیلتے تھے ادھری لوکل ٹیم کنول میں وہ کھیلتے تھے اور میں ان کے ساتھ. یہاں یہ بتانا ضروری ہے آپ کا تعلق اننت ناگ سے ہے، ساؤتھ کشمیر سے ہے، خنابل، اور وہاں کی جو ہے ایک مشہور ٹیم ہے کنول کی ٹیم. ہاں جی. تو اس میں آپ کی فیملی کے ممبرز نے کھیلا ہے.
اور بعد میں آپ نے بھی کھیلا. اور میں ان کے ساتھ جاتا تھا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ میں جاتا تھا, ان کا میچ ہوتا تھا. اور پھر تقریباً 1-2 سال کے بعد پھر کیونکہ ایک بچے کے لیے بڑی ٹیم میں کھیلنا پاسبل نہیں ہے, اسی لیے میں نے اکیڈمی جوائن کی. ان دنوں میں اننت ناگ میں ایس ایف اے اننت ناگ جو اسٹیٹ فٹ بال اکیڈمی جو ادھر سری نگر میں سپورٹس کاؤنسل فٹ بال اکیڈمی کے نام سے مشہور, مین ونگ ہے, کیونکہ یہ ہر کسی ڈسٹرکٹ میں, جموں اینڈ کشمیر کے ہر کسی ڈسٹرکٹ میں اس کے برانچز تھے. اور میں اننت ناگ کے ایس ایف اے میں کھیلتا تھا. میں ایس ایف اے کے اننت ناگ کے ایس ایف اے میں سلیکٹ ہوا اور پھر میں کوچ کے پاس گیا. تقریباً 2-3 سال تک میں ایس ایف اے اننت ناگ میں ٹریننگ کرتا رہا. اور کون سے گراؤنڈ میں آپ ٹریننگ کرتے تھے ادھر؟ اننت ناگ اسٹیڈیم میں. ہاں جی. اور تقریباً 2-3 سال تک میں ٹریننگ کرتا رہا اپنے کوچ فیاض سر کے ساتھ. اس کے بعد 1-2 سال کے بعد پھر ہمیں کوچ بتا رہے ہیں کہ ایس ایف اے سری نگر میں ٹرائل ہونے والی, جو اس کا مین ہے, ان کی ٹرائل ہونے والی ہے ٹرف ٹی آر سی پہ. ہاں جی, ٹی آر سی اسٹیڈیم پہ. تو پھر کوچ نے ہمیں 5-6 لڑکے نکالے, بولا ہاں جی یہاں بھیجے ٹرائلز کے لیے. اور جب ہم نے ٹرائلز دیے اور 2-3 دن کے بعد پھر کال آئی کہ آپ سلیکٹ ہوئے ہیں ایس ایف اے سری نگر کے لیے. اس کے بعد جو ایس ایف اے سری نگر میں سلیکٹ ہوا, جو ہی میں سلیکٹ ہوا اس کے بعد ہماری ٹریننگ شروع ہوئی. ہماری ٹریننگ صبح 6 بجے ہوتی تھی. سمرس میں؟ ہاں سمرس میں. صبح 6 بجے ہوتی تھی اور 8:30-9 بجے فنش ہوتی تھی. اور میں 10:30-11 بجے گھر پہنچتا تھا واپس اننت ناگ. مجھے ڈیلی اپ ڈاؤن؟ ہاں جی سر, میں ڈیلی اپ ڈاؤن کرتا تھا ٹریننگ کے واسطے. کتنے ٹائم تک آپ نے اپ ڈاؤن کیا اننت ناگ سے سری نگر اور واپس؟ 2-2.5 سال تک میں کنٹینیو ڈیلی بریک کے بغیر. یہاں کون آپ کی کوچنگ کرتا تھا؟ یہاں ہمارے ہیڈ کوچ تھے اشفاق سر تھے, مہراج الدین وڈو سر تھے, ساجد سر تھے, ماجد سر تھے. یعنی فٹ بال کے جو مین لوگ ہیں یہاں پر انہوں نے آپ کی ٹریننگ کرائی؟ یس سر. اور میں ادھر تقریباً 2-3 سال سے یہ سٹرگل چل رہا ہے. میں گھر سے آتا ہوں, پھر ٹریننگ کرتا ہوں, پھر واپس میں سکول جا رہا ہوں. گھر سے آ کے میں سکول والوں کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں. میں ایف ایم ہائر سیکنڈری سکول اننت ناگ میں پڑھتا ہوں. میں ان کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ آپ کو ٹریننگ کے بعد لیٹ بھی ہاں جی وہ مجھے سپورٹ کرتے تھے. لیٹ ہوتا ہوگا نا کبھی؟ ہاں جی سر, کیونکہ ٹریفک جام میں واپس چڑھنا ہے یہاں سے واپس پہنچنا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں کیونکہ وہ بھی سپورٹ کر رہے تھے. اس کے بعد 1-2 سال کے بعد کوچ ہمیں بتا. اچھا پہلے ہم آپ پر یہ نظر ڈالتے, بعد میں اس کی بات کریں گے. یہ بھوٹان کا وہ ٹورنامنٹ, یہ آپ کے کیپٹن اور آپ نے میڈل بھی پہنا ہے. کیسا ایکسپیرینس تھا بھوٹان؟ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا کیونکہ بھوٹان پہلی بار گئے اور پہلی بار اپنے ملک سے باہر گئے. آپ کا زبردست ویلکم ہوا جب آپ وننگ ٹیم واپس پہنچی, پھر آپ اپنے ہوم ٹاؤن آئے, کافی دوستوں نے, فیملی نے آپ کا خوب ویلکم کیا. یہ وہ آئی ڈی کارڈ اور آپ کی جرسی, جب آپ نے بھارت کی انڈر 16 ٹیم کو ریپرزینٹ کیا, 6 نیشن ٹورنامنٹ, وہاں کا آپ کا کس پوزیشن پر آپ نے وہاں کھیلا؟ میں نے ادھر ڈیفینڈر کھیلا. میں نے ادھر ڈیفینڈر کھیلا اور میں ادھر کھیل رہا تھا ڈیفینڈر ایز اے ڈیفینڈر. یہ ایل جی صاحب نے پھر آپ کو مدعو کیا یہاں پر اور ادھر یہ انڈین ایمبیسڈری میں, ہم جو بھوٹان میں ایمبیسڈری تھی ادھر ہی ہم نے یہ حاصل کیا. اور اچھا اشفاق صاحب آپ کے کوچ تھے, یہاں کے جانے مانے فٹ بال کھلاڑی جو ہیں, یہ مہراج وڈو آپ کو ٹریننگ میں اور باقی جگہ پہ آپ کو ملتے ہیں. یہ ساجد صاحب جی, یہ ساجد سر ہے جو ہمیں ادھر سکھاتے تھے اور ساجد سر ہمیں بتاتے ٹپس دیتے تھے کیسے کب کیا کرنا ہے, اور اکارڈنگ ٹو دا پلان وی آر پلینگ ہم کھیلتے تھے. جو ہمیں کوچز بتا رہے تھے اس پر ہم فوکس کرتے تھے اور جو ریزلٹس ہے وہ آپ کے سامنے. کون سی ٹیمیں تھی بھوٹان کے سیف ٹورنامنٹ میں جو بھارت نے جیتا؟ اس میں تھے بنگلہ دیش, انڈیا, مالدیوز, نیپال اور پاکستان اور بھوٹان. ہاں جی سر. تو فائنل میں بھارت کا مقابلہ ہوا بنگلہ دیش کے ساتھ؟ ہاں جی سر, بنگلہ دیش. اور سیمی فائنل میں مالدیوز کے ساتھ. تو یہ مختلف ٹورنامنٹس جو آپ نے اس ٹورنامنٹ سے پہلے شرکت کی ہے. یوتھ لیگ ہم نے کھیلی, جو ہم نے ادھر ہی حال ہی میں کھیلی سری نگر ایسٹرو ٹرف پہ جو ہم نے کھیلی, اور ہمیں بہت ہی ایکسپیرینس کے ساتھ یہ کھیلی. ہم بہت ہی خوش ہیں کیونکہ یہ یوتھ لیگ جو ہم نے کھیلی, اور جو یہ ہے ہم نے یہ انڈیا انڈر 16 جو سیف کپ ہم نے کھیلا. اچھا اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ آپ کی خبریں آئیں جب آپ کو سیف انڈر 16 کے لیے چنا گیا, یا بعد میں جو مختلف ٹورنامنٹس ہوئے, سکول نیشنل ٹورنامنٹ میں آپ نے کھیلا, وہاں پر بھی وننگ ٹیم JNK کی تھی, تو کافی خوشی ہوئی ہوگی جو آپ کے کوچز ہیں, جو آپ کی ٹیمز ہیں جن کے لیے آپ نے کھیلا, SFA ہو, ریئل کشمیر ہو یا کوئی اور ٹیم ہو, تو اس بارے میں آپ کو کیا بولتے ہیں آپ اپنے سینئرز یا اپنے فیملی ممبرز جو فٹ بال جانتے ہیں؟ میں اپنے سینئرز اور اپنے فیملی ممبرز کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کچھ نہیں چھوڑنا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. اور کیونکہ
جب آپ محنت کریں گے تو پھل انشاءاللہ خود ہی نکلے گا. یہ وہ فائنل میچ ہاں ہے جی سر. جس میں آپ کی ٹیم نے بھارت کی انڈر 16 بوائز ٹیم نے کھیلا فائنل میچ. یہ تھمپو بھوٹان میں ہوا تھا ہاں جی. اور یہ بنگلہ دیش کے ساتھ تھا میچ. کیسا تھا ماحول؟ کافی سپورٹ تھا آپ کو گراؤنڈ میں وہاں؟ ہاں جی سر، ہمیں بہت ہی سپورٹ ملا جو ادھر بھوٹان میں لوگ تھے، کیونکہ ادھر انڈیا کے بہت ہی کام کرتے ہیں، ہمیں بہت ہی سپورٹ ملا. اور نزدیک بھی ہے، بہت ہاں سارے جی، ہاں جی. لوگوں نے ٹریول بھی کیا Yes تھا. sir, yes پاسپورٹ sir. کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ نہیں آئی ڈی کارڈ پر Yes بھی جا sir. سکتے ہیں. ہمیں بہت ہی سپورٹ ملا ادھر، کیونکہ یہ پہلا گول جو ہاں بھارت جی نے سکور کیا. یہ پہلا گول ہم نے اس دن ایک ہی گول سے ہم نے اس دن میچ جیتا. یہ 3 گول سے جیتا تھا بھارت نے. یہ ہاں پہلا جی. گول ہے. تو آپ بتائیے پھر ماحول کیسا تھا اسٹیڈیم میں؟ ماحول بہت ہی گرم تھا، کیونکہ ہمیں سپورٹ فل تھا، اسی لیے ہم بہت ہی جوش برے سے ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے کھیلا اس دن وہ میچ. اچھا مجھے یہ بتائیے، اس کے لیے ٹریننگ کیمپ بھی ہوا تھا، وہ سری نگر میں ہوا تھا. جی ہاں. اور اس کے اشفاق احمد آپ ہاں کے جی. کوچ جو بھارت کی انڈر 16 ٹیم کے کوچ یہ ہمارے ہیڈ کوچ ہے ادھر جی، جے اینڈ جی. کے فٹ بال ایسوسیشن ایس ایف اے کے بھی یہ ہمارے ہیڈ کوچ ہیں. کوشش کی تھی بنگلہ دیش نے سبسٹیوٹس لا کے اور کچھ کر کے کہ ہم بھی واپس آئیں. اس وقت 1-0 جی ہاں. ڈاؤن ہے بنگلہ دیش کی ٹیم. کیونکہ 1 لیڈ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ 1-0 کی لیڈ کچھ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ 2 یا 3 کی لیڈ اگر ہوتی پھر ٹیم کمفرٹیبل ہوتی ہے. اسی لیے بنگلہ دیش بہت ہی کوشش کر رہا تھا کہ ہم اکول سکور کریں، کیونکہ لاسٹ کے 20 منٹ چل رہے تھے. اسی لیے بنگلہ دیش چاہتا تھا کہ ہم بھی یہ لیڈ اپنی برقرار کرے، کہ یہ اپنی لیڈ رکھے جی اور ہم بھی میچ میں بنے رہے. جی یہ یہاں پر یہ ایک اور موقع اور ہاں کیا جی، اور خوبصورت یہ گول، دوسرا گول. ہاں جی سر، یہ گول اس وقت ہوا کیونکہ یہ 73 منٹ میں ہوا. جی ہم اس سمے بہت ہی خوش ہیں، اور میں بھی اس سمے آ رہا ہوں. یہ دیکھیے سر، میں بھی اس سمے آ رہا ہوں کیونکہ ہم یہ فائنل میچ تھا اور ہم نے گول کیا. یہ دیکھیے سر ہمارے کوچ اچھا بھی یہ آ رہے ہیں. بتائیے کہ یہ جو کیمپ ہوا تھا اس ٹورنامنٹ سے قبل جو سری نگر میں بھی ہاں ہوا جی. تھا اور بیچ میں پنجاب بھی شفٹ کیا گیا تھا، ہاں جی. وہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کے لیے؟ یہ پہلے جے اینڈ کے ہمیں ادھر 250 بچوں میں سے ہمیں ٹرائل دینی پڑی. جی. ہم نکلے، ہمیں 250 بچوں میں سے ٹرائل دینی پڑی. ہم نکلے 3 لڑکے جے اینڈ کے سے، آل اوور جے اینڈ کے میں 3 لڑکے ہم نکلے. دوسرے 2 کون تھے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ تھے ہاشم اور ایان، ہاشم بلال اور ایان بلال. جی میرے ساتھ 2 لڑکے تھے. اور اس کے بعد ہمیں نارتھ زون سلیکشن کے لیے پنجاب جانا پڑا، جدھر سے آل اوور انڈیا اسٹیٹس کے بچے تھے، آئی ایس ایل ٹیمز کے، آئی لیگ ٹیمز کے بچے تھے، وہ آ رہے تھے ٹرائلز کے لیے. جی اور ہمیں 6 دن کے لیے ایک کیمپ تھا، جی. اور جس میں 60 بچے تقریباً تھے. اور ادھر شارٹ لسٹ میں 21 جی بچے. یہاں پر ہاں. بھارت کی ٹیم نے جو ہے کامیابی ہاں حاصل جی. کی میچ میں. ہاں جی ہاں جی اور سر. ٹائم یہاں پر اپ ہو گیا ہاں اور جی. بھارت کی ٹیم کامیاب ہوئی. اور ہم نے اس دن چیمپئنس بنے اور ہم نے اس دن فائنل یہ جیتا. کافی سپورٹ تھا آپ کو وہاں پر، ہاں کافی جی. لوگوں نے ٹریول کیا تھا جی سر. کیونکہ بھوٹان قریب پڑتا ہے تو ہاں جی. آسان ہے جانا. یہ اشفاق احمد اشفاق سر بھی وکٹری لیپ ہمارے لیتے ساتھ ہوئے ہیں. ہاں کافی جی. بڑی اچیومنٹ اشفاق کے لیے، جی کشمیر سر. کے لیے، اور انڈیا کی ٹیم ہاں نے جی یہ سر. گولڈ میڈل جیتا. اور اب ایوارڈ سرمنی کے بھی کچھ ہاں. شاٹس آئیں گے تو اس دوران ہم بات کرتے ہیں. تو جو باقی ریاستوں کے اور یوٹیز کے کھلاڑی تھے ہاں تو جی. وہ کیسا آپ کے لیے تھا ایکسپیرینس، ان سے ملنا، ان کے ساتھ جیل کرنا؟ کیونکہ ان کے ساتھ ایکسپیرینس بہت ہی اچھا تھا، کیونکہ وہ بڑی بڑی آئی ایس ایل ٹیمز، آئی لیگ ٹیمز میں کھیلتی ہے. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ سیکھنا، کچھ جو وہ بتا رہے تھے اس پہ دیکھنا وہ کیسے کر رہے ہیں، اور اس سے بہت ہی ایکسپیرینس حاصل ہوا. یہ میڈل جب آپ کو پہنایا گیا کافی خوشی ہاں ہوئی. جی. اشفاق احمد آپ یہ کے ہمارے کوچ اور کوچ. کوچنگ سٹاف ہاں کو جی. میڈلز دیے جا رہے ہیں، گولڈ میڈلز، اور جی سر، اب جی ٹرافی سر. بھی دی جائے گی. ہاں جی سر. کافی خوشی کی بات ہوتی ہے ایک ٹیم کے لیے کہ آپ نے محنت کی ہے ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ پر جو ہاں کہ جی. جونیئر لیول کا ہے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ، اور ہو سکتا ہے آگے سینئر ہاں جی سر. ٹورنامنٹس میں بھی موقع ہاں ملے. جی یہ سر. سیف انڈر 16 چیمپئن شپ 2023 حال ہی میں منعقد ہوئی ہاں جی. بھوٹان میں، اور چونکہ صلاح ہمیں کانٹیکٹ نہیں ہو رہے تھے تو یہ اب کچھ ہی ٹائم کے بعد ہم نے ان کو مدعو کیا، اور جی یہ سر. وہ ٹیم ہے. اس فوٹوگراف میں آپ بھی وہاں پر ہاں شامل جی ہیں، ہاں جی سر. اور یہ شو ہے، یہ پکچرز ہیں، ہاں جی. میموریبل پکچرز. بھارت کی ٹیم انڈر 16 بوائز چیمپئن. اور صلاح یہ والا میچ جو ہے ہم یہ تھوڑا اپنے ناظرین کے لیے یہاں پر ہاں جی. یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. یہ ہے پاکستان کے خلاف جو نیپال میں ہوا تھا انڈر 19 کا فائنل. اس میں کشمیر سے 2 لڑکے گئے تھے، ساحل بھیا اور تھے جہانگیر لون. جی جی جی. ان کو ہم نے کھیل اور کھلاڑی میں مدعو کیا تھا، وہ اس میچ کو کھیل رہے تھے اس میں ٹورنامنٹ بھی کو. ان کے ساتھ ادھر کھیلتا ہوں جے اینڈ کے میں بھی. وہ میرے بڑے سینئر ہیں، ہمارے سینئر ہیں. ان کے جی ساتھ جی جی. یہ جیتا تھا پاکستان کے خلاف فائنل نیپال میں، اور اس میں انڈیا نے 2 یہ دیکھیے سامنے ابھی آپ کو دکھائی دیں گے یہاں کے 2 کھلاڑی ہیں.
जी अभी इसमें थे साहिल और जहांगीर, हाँ उनको जी। हमने अपने स्टूडियोज में भी मौजूद जी, किया था। कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको पता था ये नेपाल में टूर्नामेंट जीत गए और आपकी टीम ने जीता भूटान में। तो इंडिया की जो अंडर 16 और अंडर 19 है ये जीत रही है। उधर से सीनियर टीम ने भी 3 बड़े टूर्नामेंट हाँ लास्ट जी। ईयर जीते। इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता, एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट जीता और एक और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट क्वालिफायर जीता। का मैच भी जी, जीता। वर्ल्ड कप क्वालिफायर का एक मैच भी हाँ जीता। जी। तो कैसा बन रहा है माहौल फुटबॉल का? इधर तो इंडिया में तो माहौल बहुत ही अच्छा बन रहा है और वैसे ही कश्मीर में भी माहौल बहुत ही अच्छा बन रहा है, क्योंकि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है लेकिन थोड़ी सी कमी है, लोड नहीं रह सकती है। आपका कहना यह है कि खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है उसमें, हाँ लेकिन जी। इंप्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट की जरूरत हम है। थोड़ी देर बाद उस पर आएंगे। आप मुझे ये बताइए, ये इस वक्त जो हमारे नाम हैं जो आपको मिलते हैं, आपने हाल ही में मुझे अभी कुछ देर पहले बताया कि हाल ही में आए थे दानिश फारूक, जो केरला ब्लास्टर्स हाँ के जी। साथ छुट्टी पे आए हैं, आईएसएल जी। में ब्रेक है अभी, हाँ जी, विंटर ब्रेक। तो वो भी आए हैं। उससे पहले सुहेल आए थे सुहेल जो भी। चाइना गए थे हाँ अंडर जी। 23 इंडिया AFC टीम के लिए। एशिया कप तो के क्या लिए। टिप्स मिलते हैं आपको जब ये खिलाड़ी आपको यहाँ मिलते हैं, या बाकी खिलाड़ी जो सीनियर्स हैं हाँ वो जी। आपको क्या टिप्स देते हैं? सीनियर से ही टिप्स देते हैं कि डिसिप्लिन का खास ख्याल रखें और सिखाते बताते किस टाइम पे कैसे कोचेस के साथ बैठना होता है, कोचेस जो बताते हैं उस पर फोकस करे और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोचेस आपको दे और उस पर अपना काम करे। अच्छा, आप इस वक्त की बात करते हैं, इस वक्त जो आप फुटबॉल खेल रहे हैं इस अंडर 16 टूर्नामेंट के बगैर साइड लाइन पर, आप किस टीम के लिए, किस क्लब के लिए खेल रहे हैं? प्रैक्टिस कहां पर आप करते हैं? मैं प्रैक्टिस TRC पे कर रहा हूँ रोज आजकल भी आप आते हाँ हैं? जी, मैं आजकल भी आ रहा हूँ कंटिन्यू, क्योंकि हमारी सामने आई लीग आने वाली है। मैं रियल कश्मीर में खेल रहा हूँ अभी। आजकल आप रियल कश्मीर में अंडर 17 आई लीग आने वाली है जूनियर्स की। मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ और इंडिविजुअली मैं अपने लिए तैयारी करता हूँ, क्योंकि इंडिया का AFC एशिया कप आने वाला है अंडर 17 के लिए, क्योंकि उसमें अगर हमें कॉल आएगी इंशाल्लाह, आई होप, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको एक रोशनी मिल गई जब आप भूटान गए, हाँ आप जी। चाहते हैं आप AFC की जो अंडर 17 टूर्नामेंट होगी उसके लिए भी आपको भारत की टीम में मौका मिले। जी सर, जी सर। तो क्या आपने, जैसे आपके कोच है अशफाक हाँ साहब, जी। चूंकि फोन पर भी अवेलेबल है और यहाँ भी है आजकल, हाँ जी। क्या आप कोशिश करते हैं कि उनके साथ बात करें अपनी ट्रेनिंग के बगैर, या महराज हैं, सोशल मीडिया है, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या जी कुछ सर। और कर सकते हैं? क्या आप कोशिश करते हैं कि, क्योंकि ये इंटरनेशनल एरिना पे जा चुके जी हैं, सर। इन्होंने बड़ी फुटबॉल खेली है, साजिद साहब है, हिलाल साजिद रसूल परे हैं, क्या आप उनको कांटेक्ट में लाने की कोशिश करते हैं? जी सर, मैं उनको कांटेक्ट में कोशिश, क्योंकि मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ ऑलरेडी। जी, जी, जी। क्योंकि उनके साथ अगर कांटेक्ट में बैठेंगे उससे हम बहुत ही सीखते हैं, उससे हमें बहुत ही मदद मिलती है कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि ये हमें रास्ता दिखाते हैं कि आपको किस साइड से जाना है, आपको कैसे खेलना है। बाकी जो हमें कोचेस बताते हैं हम उसी पे फोकस करते हैं, और जो कोचेस हमें बताते हैं हम उसी पे फोकस करते हैं, और जो रिजल्ट है वो आपके सामने। अब हम आते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बीच में आपने बात की, जो बेसिक है, जैसे आपने एक यंग एज से खेलना शुरू किया, क्योंकि जब एक खिलाड़ी छोटी एज में है तब अगर वो खेल रहा है, वो प्रॉपर टाइम है उसको एक डायरेक्शन मिले। तो अनंतनाग में कैसा है, जब आपने 8 साल की उम्र में, चूंकि आपकी फैमिली में फुटबॉल है, तो आपने फैमिली में देखा, खुशकिस्मती से भैया अच्छा खेलते थे, फादर और अंकल भी थे, और कंवल की टीम वहां है, तो वहां कैसा है अनंतनाग में? और आप श्रीनगर के साथ जब कंपेयर करते हैं, यहां कैसा है? फिर आएंगे हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर वजन आ रहा है उस पर आएंगे। अनंतनाग में कैसा है इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर? अनंतनाग में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चल रहा है, काम चल रहा है, क्योंकि जो सपोर्टर्स काउंसिल जिसमें मैं खेलता था ऑलरेडी, SFA में, जो उनकी सेक्रेटरी मैडम है मिस नुजहत गुल जी, हम उनका शुक्रगुजार है, क्योंकि वो हमें बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और वो उधर अनंतनाग में भी, क्योंकि वो जो ग्राउंड है वो सपोर्टर्स काउंसिल का ही ग्राउंड है, उधर अभी काम चल रहा है, अभी उधर मेंटेनेंस होगा, जैसे यहाँ पर भी DRC में भी मेंटेनेंस की बात हो रही है, उधर अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और अनंतनाग और श्रीनगर में ऐसी मुझे फर्क लगी, क्योंकि अनंतनाग में जो कोचेस है उधर कोचेस बहुत ही कम है, और एज कम्पेयर टू श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर में इशफाक सर है, महराजुद्दीन वुडू सर है, साजिद सर होते हैं, हिलाल सर, और भी बाकी कोचेस, और भी बहुत कोचेस है, क्योंकि अनंतनाग में कोचेस बहुत कम थोड़े कम है, और फैसिलिटीज भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू श्रीनगर। क्योंकि जब मैं अनंतनाग से श्रीनगर आया तो आपको बहुत ही फर्क लगा, उसी से आपकी फुटबॉल में निखार जी सर, उसी से फुटबॉल मेरा ग्रो हुआ। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, अब आप भूटान गए, अब आपने पंजाब में भी प्रैक्टिस की, इंशाल्लाह आप AFC के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब आपको लगता है श्रीनगर में भी कमी है, इससे भी ज्यादा होना चाहिए? हाँ जी, श्रीनगर में दिन ब दिन इम्प्रूव होने की जरूरत है, क्योंकि लोड बहुत ही ज्यादा है, और इम्प्रूव होने की जरूरत है श्रीनगर में भी, क्योंकि फुटबॉल दिन ब दिन, क्योंकि टैलेंट इधर बहुत ही ज्यादा है, कश्मीर में तो किसी बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नाम लेना चाहते हैं हम,
دانش فاروق ریسنٹلی گئے. آئے. اچھا سہیل جو ہے سہیل احمد بٹ, ہاں جی, وہ موہن بگان میں گئے ISL میں. ساحل. اس کے علاوہ اتنے نام ہے, ساحل ہے, جہاں جو انڈر 19 میں سیف کھیل کے آئے. اچھا اس کے علاوہ مجھے یاد آتے ہیں اسرار رہبر اور باسط احمد. اسرار رہبر اسپین گئے, UK گئے. اچھا باسط بھی گئے تھے اسپین, وہ جو کھیل رہے ہیں. وہ بھی کتنے لڑکے ہیں جن کو ہم سنتے ہیں کہ فٹ بال کھیلتے ہیں اور ابراڈ بھی گئے اور ٹرین کر رہے ہیں اور اچھی فٹ بال کھیل رہے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ کیونکہ ٹیلنٹ ادھر بہت ہے, اسی لیے کیونکہ ادھر اگر ادھر بھی انفراسٹرکچر ہوگا, اگر ادھر بھی اچھی ٹریننگ اور کوچنگ ہوگی ادھر بھی, کیونکہ ریئل کشمیر ادھر ہے. ریئل کشمیر ابھی آئی لیگ کھیل رہی ہے, اور اگر انہوں نے پوری اچھی طریقے سے اپنی پرفارمنس دی اور اگر انہوں نے آئی لیگ میں ٹیبل میں ٹاپ کیا, وہ بھی ISL ٹیم بن سکتی ہے. لیکن جو باہر کی ٹیمیں ہیں ISL ٹیم سے, ان میں سے جب ہم جاتے ہیں ان کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں, ادھر ہم پروفیشنلزم سیکھتے, ادھر ہم ڈفرینٹ تھنگز سیکھتے, کیسے کوچ کے ساتھ بات کرنا, کیسے ڈسپلن مینٹین کرنا. اور اچھا صلاح, یہاں ایک امپورٹنٹ چیز ہے میرے سامنے پڑی ہے, آپ کی کچھ چیزیں ہیں یہ ہم ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ جو خاص بات ہے اس میں تین ہے آپ کے پاس, بہت ساری ٹرافیز اور میڈلز ہیں, یہ میں دو اپنے ناظرین کے لیے یہاں. پہلے یہ والا, یہ وہ گولڈ میڈل ہے ناظرین جو سیف چیمپئن شپ کا آپ کا گولڈ میڈل ہے. تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے, ہم یہ یہاں پر اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں. یہ آپ کا پہلا انٹرنیشنل میڈل ہے جو بھوٹان میں جو آپ کو دیا گیا, کیونکہ بھارت کی ٹیم نے بنگلہ دیش کو ہرایا. اور ایک اور میڈل جو یہ ہے, یہ ہوا تھا سکول نیشنل ٹورنامنٹ انڈر 19 میں آپ آئے تھے. اس میں سری نگر کے سکولی ٹیمیں تھی, اس میں JNK کی سکول ٹیم تھی, اس نے چیمپئن شپ جیتی. اچھا ایک اور میڈل بھی یہاں پڑا ہے, یہ یوتھ ٹورنامنٹ کا میڈل ہے, اسی سال حال ہی میں ہوا, جو ادھر بختی اسٹیڈیم میں حال ہی میں ہوا, انڈر 17 جو یوتھ لیگ ہوئی, اور اس میں SFA سری نگر کی جیت ہوئی, SFA سری نگر چیمپئنز بنے. چلیے صلاح, مبارک ہے آپ کو, یہ تین گولڈ میڈلز ماشاءاللہ, یہ بہت خوشی کی بات ہے. آپ کی فیملی نے, آپ کے جو محلے میں لوگ ہیں اننت ناگ کے, جو آپ کے سپورٹس لورز ہیں, انہوں نے یہ میڈلز دیکھ کے, سوشل میڈیا کی آپ کی تصاویر دیکھ کے آپ کو کیا بولا, آپ کے لیے کیسا موٹیویشن رہا یہ؟ انہوں نے یہی بولا کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے آپ کی کامیابی, آپ کی سکسس کا پہلا سٹیپ ہے, اور وہ بھی چھوٹے پلیٹ فارم پہ نہیں, وہ بھی انٹرنیشنل. کوشش جاری رکھو کیونکہ ابھی لوڈ بہت ہی زیادہ ہے. چلیے انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ محنت جاری رکھیے, اپنے ایلڈرز کا ریسپیکٹ کیجیے, کوچز کا ریسپیکٹ کیجیے, محنت کیجیے, اور انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا پھل ملے گا. آخر پر ایک میسج آپ دیجیے ینگ فٹ بالرز کو, جن نے یہ دیکھا کہ ایک 16 سال کا 11th کا بچہ انٹرنیشنل فٹ بال کھیل کے آیا, ان کے لیے کیا میسج آپ دینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے یہی میسج ہے کہ سپورٹس اپنا پیشن بنائے, کیونکہ سپورٹس سے ہی انسان, اگر پڑھیں گے بھی, پڑھنا ساتھ, کیونکہ پڑھائی ضروری ہے, اس کے لیے وقت نکالنا ہے, اس کے لیے تو وقت کسی بھی, جیسے آپ نکالتے ہیں. جی سر, اس کے لیے ٹائم ٹیبل لگتا ہے, اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے, کیونکہ اور سپورٹس کے ساتھ رکھنا چاہیے, کیونکہ سب آج کل کے جو ینگسٹرز بھی ہیں ان میں بھی ہیلتھ کی پرابلم بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے. سپورٹ سے فٹنس ضروری ہے, پڑھائی بھی ضروری ہے. چلیے انشاءاللہ جب آپ کوئی اور ٹورنامنٹ کھیل کے آئیں گے, کوئی اور میڈل جیت کے آئیں گے, آپ کو ضرور ہم پھر اپنے اسٹوڈیوز میں بلائیں گے, پھر فٹ بال کی بات کریں گے. آپ یہاں آئے, آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچنا ہے. آخر پر یہ بات بولیں گے, پچھلے سال کا اینڈ ہوا بھارتی سپورٹس لورز کے لیے, پریٹوریا میں بھارت نے 1 اننگ اور 32 رن سے میچ ہارا. لیکن اس سال کی شروعات ہوئی روہت شرما کی کیپٹنسی میں, ایک بڑی اہم جیت حاصل کی بھارت کی ٹیم نے, 7 وکٹ سے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا. آغاز کیا فارن سوئل پہ ایک شاندار وکٹری کے ساتھ, اور سیریز ڈرا ہو گئی. یہ خاص بات تھی 2024 کی پہلی بھارت کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. پوری کھیل اور کھلاڑی کی ٹیم کو خدا حافظ.